अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नवबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। और दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले कराम पे लाखों सलाम। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से क़ब्ल नबी हाशमी सुरूर क़ल्बो सीना सयाह लामकान। लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, जनाबे मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह बेकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं उस घर के तमाम अफराद जिन्होंने ईसाले सवाब के घर से इस महफिल का इनकाद किया। दुआ करता हूँ कि रब्बे कदीर जिन्होंने इस मजलिस को सजाई है, मौला तू उनके घर में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। ए मेरे मौला, जितने लोगों ने इस पाक मजलिस में हाज़री दी है, मौला तू सबों की हाज़रियों को कबूल फरमा। उलमाए अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है। सरे शाम से अब तक आप उलमा की ज़बानी नातो मनाक़िब के अशार समात कर रहे हैं। उलमा की ज़ुबानी अच्छे बयानात भी आपने समात की। मुझसे पेशतर आपने अल्लामा अब्दुल हकीम साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली से पुरमग़्ज़ ख़िताब समात की। हज़रत मौलाना अब्दुल वहाब से भी आपने नाते पाके मुस्तफ़ा समात की। हुसैन यावर मधुपुरी से भी आपने समात की। नकीबे जलसा जनाबे फ़िरोज़ रहबर से भी आपने समात की और दिगर उलमाए कराम से आप समात कर रहे हैं। अल्लामा सिकंदर साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहुल आली, मौलाना मुबारक हुसैन साहब क़िबला, ये बनफ़्स नफीस तशरीफ़ फरमा है। ये उलमाए अहले सुन्नत हैं जिनका हर एतबार से कोई जवाब नहीं। उलमा लाजवाब होते हैं, उलमा का कोई जवाब नहीं होता। इसलिए कि जब सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है, ये उलमाए कराम अपने घर की बातें कम करते, रसूलुल्लाह की दर की बातें ज़्यादा करते हैं। ये उलमा हैं, उलमा का तो कोई जवाब नहीं। लेकिन आप हजरात जितने बैठे हैं, आप में से भी किसी का जवाब नहीं। इसलिए कि रब का कुरान कहता है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता है, हमने सबसे बेहतर इंसान को पैदा किया, हमने सबसे अच्छा इंसान को बनाया, हमने सबसे खूबसूरत इंसान को पैदा किया, हमने सबसे बेहतर इंसान को पैदा किया, हमने सबसे हुस्न व जमाल वाला इंसान को बनाया। जहां आप इंसान हो ज़मीन से बेहतर, जहां आप इंसान हो आसमान से बेहतर, जहां आप इंसान हो चांद की चांदनी से बेहतर, जहां आप इंसान हो सूरज की रोशनी से बेहतर, जहां आप इंसान हो समंदर की तुग़यानी से बेहतर, जहां आप इंसान हो बहरो बर से बेहतर, जहां आप इंसान हो बरगो समर से बेहतर, जहां आप इंसान हो तमाम चीज़ों से बेहतर। लेकिन कब? जब आपके अंदर इंसानियत हो तब। और इंसानियत किसके अंदर है? इंसानियत उसी के अंदर है जिसके दिल में इश्क़ रसालत का चिराग जल रहा हो और जिसके अंदर अल्लाह का डर पाया जाता हो, जिसके अंदर खशियत इलाही पाई जाती हो। तो अगर आप में इंसानियत बाकी है, अल्लाह का डर पाया जाता है, खशियत इलाही पाई जाती है, मुस्तफ़ा
کا عشق کا چراغ آپ کے سینے میں جل رہا ہے تو جب تک آپ محفل رسول میں بیٹھے رہیں، اللہ کا نام لیتے رہیں، رب کی پاکی بیان کرتے رہیں، ایک دوسرے کے انتظار میں نہ رہیں، یہ پروگرام سسٹم کے مطابق چلے گا، سسٹم سے چلے گا، جو نظم و ضبط ہے اسی نظم و ضبط سے یہ پروگرام آگے بڑھے گا۔ ابھی میرا وقت ہے، آپ مجھ سے سنیے، میرے بعد شاعر اہل سنت جناب ندیم رضا فیضی سے آپ سماعت کریں گے، پھر خطیب جھارکھنڈ حضرت علامہ صدیق حسن جھارکھنڈی سے بھی آپ سماعت کریں گے۔ کچھ لوگ تو صرف دیکھنے آتے ہیں اور چہرہ دیکھ کے سنتے ہیں، لوگ تقریر کم سنتے ہیں، ایکٹیویٹی زیادہ دیکھتے ہیں، کوئلیٹی زیادہ دیکھتے ہیں، ہاتھ کیسا کرتا ہے، پیر کیسا کرتا ہے، زبان کیسی ہے، فصاحت ہے کہ نہیں، بلاغت ہے کہ نہیں، زبان میں ستھرائی ہے کہ نہیں، ایکٹنگ کیسی ہے، ایکشن کیسا ہے۔ لوگ تقریر سننے کم، خطیب کا ایکشن دیکھنے زیادہ آتے ہیں، نعت سننے کم، آواز سننے زیادہ آتے ہیں، ترنم سننے زیادہ آتے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، نبی کی نعت سنیے تو فقط آواز دیکھ کے مت سنیے، ترنم دیکھ کر مت سنیے، اس لیے کہ ترنم کی کیا حیثیت ہوتی ہے، آواز کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ ادنا انسان بھی نبی کی نعت پڑھتا ہے تو زمین پہ ہوتے ہوئے آسمان لگنے لگتا ہے۔ اس لیے صرف ترنم کو دیکھ کر نعت مت سنیے، نبی کی نعت کی وہ حیثیت ہے کہ ادنا آدمی بھی پڑھتا ہے تو وہ بھی آسمان کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ نبی کی نعت سنیے، مزاج پرسی کے لیے مت سنیے، ذہن کو فریش کرنے کے لیے مت سنیے، مائنڈ میک اپ کرنے کے لیے مت سنیے، نبی کی نعت سنیے تو اس انداز سے سنیے جیسے حسان بن ثابت پڑھا کرتے تھے اور میرے مصطفیٰ سنا کرتے تھے، تاکہ پڑھنے والے کو پڑھنے کا حق ادا ہو جائے، آپ کو سننے کا حق ادا ہو جائے۔ اس لیے مزاج پرسی کے لیے محفلوں میں مت آیا کیجیے، محفلوں کو آپ ہلکے میں مت لیا کیجیے، حقارت کی نظر سے محفل میلاد کو مت دیکھا کیجیے۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو محفل میلاد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، چند وقتوں کی نماز پڑھ لینے کے بعد محفل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنی عبادتوں پہ اتراتے ہیں، اپنی نمازوں پہ اتراتے ہیں، کعبے کے حج پہ اتراتے ہیں، وقوف عرفہ پہ اتراتے ہیں۔ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم اپنی نمازوں پہ اترانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اپنی عبادات پہ اترانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اپنی نمازوں پہ نہیں اتراتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ وہ صحابہ جن کا عشق کا عالم کے اٹھے تو یا رسول اللہ، بیٹھے تو یا رسول اللہ، چلے تو یا رسول اللہ، میں سو جاؤں یا رسول اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، عبادت کا عالم کے وہ صحابہ کا عبادت کا عالم کے راتوں کو سوتے کم تھے، رب کی عبادت زیادہ کرتے تھے، دن کو کھاتے کم تھے، روزہ زیادہ رکھتے تھے، لیکن وہ اپنی عبادتوں پہ نہیں ناز کرتی، اپنی عبادتوں پہ فخر نہیں کرتی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آتی، اپنی زبان سے کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ کبھی وہ صحابہ آتے کہتے لبیک یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے یا رسول اللہ۔ وہ صحابہ نہ جن کی نماز کا جواب، نہ تقوی کا جواب، نہ سجدے کا جواب، نہ وقوف عرفہ کا جواب، نہ طواف کعبہ کا جواب، نہ مقام ابراہیم میں نمازوں کا جواب، نہ جن کے حجر اسود کو چومنے کا جواب، نہ جن کی عبادت کا جواب، نہ جن کی ریاست کا جواب، لیکن عشق کا عالم یہ تھا کہ جب نبی کی بارگاہ میں آتے تو عبادتوں پہ ناز نہیں کرتے، ریاستوں پہ ناز نہیں کرتے، عشق میں ڈوب کر کہتے بزبان حال، نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے بس محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ صدام حسین جامی۔
سننا چاہیں گے آپ حضرات؟ اگر آج کے لوگ نہیں سنیں گے کل جا کے کہیں اور تقریر کر دوں گا. سننے والوں کی کمی نہیں ہے. آپ یہ قطعی مت سمجھنا کہ میں نے میلاد کو آ کے کامیاب کر دیا ہے, محفل کو آ کے کامیاب کر دیا ہے. ایک بات نوٹ کر لینا, نہ کسی سامنے سے پروگرام کامیاب ہوتا ہے, نہ کسی مولوی سے پروگرام کامیاب ہوتا ہے. یہ میلاد پاک کی محفل تو اسی دن کامیاب ہو گئی تھی جس دن اس محفل کو رسول اللہ کے جانب منسوب کر دیا گیا تھا. اس لیے اے میرے ملت کے نوجوانوں, جب محفل پاک میں آ کے بیٹھا کرو, ٹارگٹ کر کے مت آؤ کہ فلانا سے سنیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں اگر آنے والا دلی سے آئے, ممبئی سے آئے, تو آپ وہ اگر اپنے گھر کی باتیں کریں آپ اس سے مت سنو. رسول کی در کی باتیں آپ کا گھر کا بچہ کر رہا ہے, اسے بھی آپ اپنے سینے سے لگا لو, اسے بھی آپ اپنے کلیجے سے لگا لو. اس لیے ٹارگٹ کر کے مت بیٹھا کرو. اس سے سنیں گے, اس سے نہیں سنیں گے. محفل میلاد میں آؤ, خلوص نیت کے ساتھ آؤ, للہیت کے ساتھ آ کے بیٹھو اور اس نظریے سے بیٹھو. رب کی بارگاہ کے جانب لو لگا لو, یہ پکارتے ہوئے آؤ, اے میرے مولا نمازیں تو اس قابل نہیں ہیں ہماری, ہمارے عبادات تو اس قابل نہیں ہے جسے ہم بخشش کا ذریعہ سمجھیں, جسے ہم نجات کا ذریعہ سمجھیں. اے میرے مولا تیرے مصطفیٰ کی مجلس میں آ گئے, اسے قبول فرما لے. مصطفیٰ کی محفل میں آ گئے, اسے قبول فرما لے. خدا کی قسم اگر محفل میں آنا رب نے پسند فرما لیا, نبی کے رحمت نے پسند فرما لی, قیامت کا میدان ہوگا. سارے لوگ مارے مارے پھریں گے, اپنی ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, اپنی ہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. مددگار کو تلاشیں گے, یار کو تلاشیں گے. کاش کوئی مدد کرنے والا مل جائے, کاش کوئی مدد کرنے والا مل جائے, کاش کوئی کام آنے والا مل جائے. اگر نبی کے رحمت نے محفل میں آنا قبول فرما لیا, قیامت کے دن مارا مارا پھرنے کی نوبت نہیں آئے گی. مصطفیٰ اپنے چادر تطہیر میں چھپا لیں گے, نبی اپنے دامن میں چھپا لیں گے, نبی لواء الحمد میں چھپا لیں گے. اور نبی جسے اپنی چادر تطہیر میں چھپا لے اسے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. وہ گنہگار کیوں نہ ہو, بدکار کیوں نہ ہو, سیاہکار کیوں نہ ہو, جسے نبی کے دامن میں چھپنے کی جگہ مل جائے اسے کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا. جس کے جانب دیکھ کر بریلی والے پکار اٹھے, ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, یا رسول اللہ علیہ السلام وہ کیا ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت حضرت علامہ صدام حسین جامی زندہ باد. جامی صاحب جواب دیں. طالب خصوصی توجہ کا طالب, بہت اچھے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ, دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بابا سے بلند یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اللہ اکبر. سارے لوگ میرے ساتھ کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. سماعت کو قریب کیجئے. میں نے ایک آیت پڑھی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قرآن کہتا ہے تحقیق کہ تمہارے جانب آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد نبی کونین کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن ہے. قرآن ہے. اللہ اکبر. اپنی قسمت پہ ناز کرو, نصیبے پہ ناز کرو. آپ کی حاضری ایک ایسی مجلس میں ہوئی ہے جہاں پہ قرآن کی باتیں کی جا رہی ہیں, صاحب قرآن کی باتیں کی جا رہی ہیں. نہ قرآن کا جواب ہے نہ صاحب قرآن کا جواب ہے. جس جگہ پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان ہو تو بھاگ جاتا ہے, اور جس جگہ پہ صاحب قرآن کا قدم پڑ جاتا ہے یثرب ہو تو مدینہ بن جاتا ہے, یثرب ہو تو دارالشفا بن جاتا ہے. اس لیے سنیو اپنی قسمت پہ ناز کیا کرو. سوچو کہ ہم نے مجلس میں آ کے حاضری دے دی ہے, رب کے بارگاہ کے جانب لو لگاؤ اور کہو مولا تو نے کون سی ادا پسند فرما لی ہے کہ ایک رات تو نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں چن لیا ہے, ورنہ بنی آدم
کی کمی نہیں تھی دنیا میں، اولاد آدم کی کمی نہیں ہے دنیا میں، ہر کوئی محفل میں چاہ کے بھی نہیں آ پاتا ہے، ہر کسی کی حاضری محفلوں میں چاہ کے بھی نہیں ہو پاتی ہے، مجلس رسول میں حاضری اسی کی ہوتی ہے جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اللہ کا فضل اسی پہ ہوتا ہے جس پہ میرے مصطفیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ نعرہ لگائیے نقیب جلسہ ندیم رضا فیض صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک بار کھڑے ہو کر کے آپ لوگ استقبال کر لیجئے تاکہ آپ لوگ کی نیند بھی بھاگ جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ حضرت علامہ صدام حسین جامی، حضرت ندیم فیضی مدھو پوری، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ واہ والیوم تھوڑا کھولیے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، یہ دیکھیے شاعر اہل سنت جناب ندیم رضا فیض صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہو چکی ہے، آپ ان سے بھی سماعت کرو گے، ذرا ماحول بنائیے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تحقیق کہ تمہارے جانب آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، نور سے مراد نبی کونین کی ذات ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاہا کہ کائنات کو روشن کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، آدم کی پیشانی میں اللہ نے اپنے نبی کے نور کو چمکایا، اپنے حبیب کے نور کو چمکایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے، اسی نور سے تمام کائنات کو جلوہ ظہور میں لایا ہے۔ تھوڑی دیر تک گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا، توجہ کے ساتھ سنیے، غور سے سنیے میری باتوں کو، ہاتھوں کو اٹھا کر زندگی پیدا کرنے کے لیے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، نبی فرماتے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا اور اسی نور سے تمام کائنات کو جلوہ ظہور میں لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور سے تمام کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ جتنے اولیاء ہیں سب میں نور محمد ہیں، جتنے انبیاء ہیں سب میں نور محمد ہے، جتنے مخلوقات ہیں سب میں نور محمد ہیں، جتنے انبیاء ہیں سب میں نور محمد ہیں۔ آدم میں دیکھیے تو نور محمد، شیش میں دیکھیے تو نور محمد، نوح میں دیکھیے تو نور محمد، زکریا میں دیکھیے تو نور محمد، لوط میں دیکھیے تو نور محمد، یحییٰ میں دیکھیے تو نور محمد، یعقوب میں دیکھیے تو نور محمد، یوسف میں دیکھیے تو نور محمد، ابراہیم خلیل میں دیکھیے تو نور محمد، اسماعیل ذبیح میں دیکھیے تو نور محمد، عیسیٰ روح اللہ کے اندر دیکھیے تو نور محمد۔ میں نے عالم تصور میں سوال کیا، مولا مشقت سمجھ میں نہیں آئی، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے تمام انبیاء کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے اولین و آخرین کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے آدم کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے شیش کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے نوح نجیب کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے زکریا کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے لوط کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے یوسف کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے ابراہیم کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے اسماعیل کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے ابراہیم خلیل کو پیدا کر سکتا تھا، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کر سکتا تھا۔ اے میرے مولا مشقت سمجھ میں نہیں آئی، تو چاہتا تو اپنے ہی نور سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء دین کو پیدا کر سکتا تھا۔ یہ بیچ میں نور محمد لانے میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں، یہ بیچ میں نور محمد لانے کی کیا ضرورت؟ تو مشقت الہی نے جواب دی، ارے اور سن، آدم خدا کی رضا چاہتے ہیں، نوح خدا کی رضا چاہتے ہیں، شیش خدا کی رضا چاہتے ہیں، زکریا خدا کی رضا چاہتے ہیں، لوط خدا کی رضا چاہتے ہیں، یحییٰ خدا کی رضا چاہتے ہیں، یوسف خدا کی رضا چاہتے ہیں، ابراہیم خدا کی رضا چاہتے ہیں، اسماعیل خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء دین سب کے سب خدا کی رضا چاہتے ہیں، لیکن قربان جاؤ اپنے آقا پر، محمد وہ ہے جس کی رضا
خود خدا چاہتا ہے جس کے جانب دیکھ کر بریلی والے بول پڑے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا۔ تھکاوٹ کا احساس واہ کیا بات ہے، زندہ باد۔ 12 بجے کے بعد اکثر لوگ تھک جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کائنات کی حالت کیا تھی؟ آپ علماء کرام کی زبانی سنے ہوں گے۔ جس ہندوستان کے زمین پر ہمارا شب و روز گزر رہا ہے، کروڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کی جا رہی تھی، یہی حالت چائنا کی بھی تھی۔ یورپ اگرچہ ایک بڑی سلطنت تھی، وہاں کے لوگ تسلیس اختیار کر چکے تھے، 3 خداؤں کو ماننے پر امادہ ہو چکے تھے۔ ایک حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے تھے، دوسرا مریم کو خدا مانتے تھے، تیسرا حضرت عیسیٰ جسے کہتے ہیں اسے خدا مانتے تھے، یعنی تسلیس اختیار کر چکے تھے، 3 خداؤں کو ماننے پر امادہ ہو چکے تھے۔ ایران اگرچہ ایک بڑی سلطنت تھی، لیکن ایران کی زمین پر لوگ آگ کو اپنا معبود مانتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے، آگ کی پرستش کرتے تھے۔ جس عرب کی زمین پر آقا دو جہاں کی تشریف آوری ہوئی ہے، عرب کی زمین کی بھی حالت اچھی نہیں تھی۔ جہاں پہ کعبۃ اللہ ضرور ہے، مقام ابراہیم ضرور ہے، حجر اسود نصب ہے، وہاں پہ مزدلفہ بھی ہے، وہاں پہ مقدس مقامات ہیں، لیکن عرب کی زمین کی حالت اچھی نہیں تھی۔ 10% عرب اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ آج لوگ بڑا پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، اسلام نے عورتوں کے حقوق کو چھینا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اسلام نے عورتوں کو جو حق دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو جو عزت بخشی ہے، اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا ہے، وہ کسی دھرم نے نہیں دیا ہے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، مصطفیٰ کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے۔ کبھی کبھار بھی چوراہے پر کھڑے کر کے چاروں طرف سے لوگ پتھر برساتے تھے، سنسار کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو منحوس سمجھا جا رہا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، لیکن میرے نبی نے عورتوں کو وہ عزت بخشی ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہو کم خوشیوں کا اظہار کیا کرو، جب بیٹی پیدا ہو تو زیادہ خوشیوں کا اظہار کیا کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ بیٹا خدا کی نعمت ہے تو بیٹی خدا کی رحمت ہے۔ جن بیٹیوں کو گاڑا جا رہا تھا میرے مصطفیٰ نے اسے رحمت بتا دیا، وہی بیٹیاں جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے حبیب دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں عورت دنیا کی بہترین متاع ہے، وہی عورت جب ماں بن جائے پیارے آقا کے تعلیمات کے مطابق، تعلیمات اسلام کے مطابق ہمیں پتا چلتا ہے اے مومنوں کعبے کے چہار دیواری کا طواف تم بعد میں کرنا، حجر اسود کا بوسہ تم بعد میں دینا، رکن یمانی اور رکن شامی کے درمیان دعائیں تم بعد میں کرنا، وقوف مزدلفہ تم بعد میں کرنا، مقام ابراہیم میں نمازیں ادا تم بعد میں کرنا، غوث اعظم کی چوکھٹ پہ حاضری تم بعد میں دینا، خواجہ معین الدین کی چوکھٹ پہ حاضری تم بعد میں دینا، کسی پیر کی ہتھیلی کو تم بعد میں چومنا۔ اگر تمہارے گھر میں تیری ماں زندہ ہے تو پہلے اپنی ماں کے قدم کو چوم لینا، اس لیے کہ تیری جنت کعبے کے چہار دیواری کے نیچے نہیں ہے، اللہ نے مومنین کی جنت ان کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، علماء اہل سنت۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو وہ عزت بخشی ہے کہ ان کی اولاد کی جنت ان کے قدموں کے نیچے بتا دی ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سنیے، آج لوگ گلا پھاڑ پھاڑ کر کہتے ہیں اسلام سے انسانیت کو ٹھیس ہے، اسلام کو انسانیت، اسلام سے انسانیت کو تکلیف پہنچی ہے، اسلام سے انسانیت کو نقصان پہنچا ہے۔ اے میرے ملت کے
نوجوانوں، نبی کے کونین کی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، غریبوں کو ستایا جا رہا تھا، یتیموں کو تڑپایا جا رہا تھا، بیواؤں پہ ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا۔ میرے آقا نے تو انسانیت کا اتنا خیال کیا ہے، انسانیت کا اس طرح سے درس دیا ہے، انسانیت کا اس طرح سے دنیا والوں کو پاٹ پڑھایا ہے، سبق پڑھایا ہے میرے نبی نے کہ کبھی غریبوں کے سر پہ دست شفقت رکھ رہے ہیں مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، آسمان کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، جنت کی تخلیق فرمائی، مالک نبی کو بنا دیا۔ ساری کائنات کے مالک ہونے کے باوجود میرے مصطفیٰ ظاہری زندگی اس طرح جیتے تھے کہ ایک انسان یہ فرق نہیں کر پاتا تھا کہ شہنشاہ دو جہاں ہیں یا کوئی فقیر ہیں یا کوئی فقیر ہیں یا کوئی عام آدمی ہیں یا نبوت کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، کوئی آدمی یہ امتیاز پیدا نہیں کر پاتا تھا۔ آقائے دو جہاں غریبوں کی طرح زندگی گزارتے تھے، فقیروں کی طرح زندگی گزارتے تھے، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ آقائے دو جہاں تمام کائنات کے مالک ہیں، رب کے خزانوں کے مالک ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ ایک غریب کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ کئی دن تک میرے آقا چھوہارے پہ اکتفا کرتے تھے، کھجوروں پہ اکتفا کرتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا آ جاتا، منگتا آ جاتا، میرے مصطفیٰ خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتے۔ نبی تو بسا اوقات اپنے کرتے کو اتار کے دے دیا کرتے، اے سائل تم مانگنے آئے ہو، تم یہاں سے خالی نہیں جا سکتے ہو، جا محمد کا کرتا لیتا جا، جا عبداللہ کے لخت جگر کا پیراہن لیتا جا۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم یہ ہے، نبی نے انسانیت کا پاٹ کچھ ایسا پڑھایا ہے، نبی نے انسانیت کا درس دنیا والوں کو کچھ ایسا دیا ہے۔ نبی یہ رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں اپنے بچوں کو روک لو۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام ہم اپنے بچوں کو کیسے روکیں گے، ہم اپنے بچوں کو کس بات سے روکیں گے، ہم اپنے بچوں کو کس بات سے سنبھالیں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابیوں تمہارے بچے پرندوں کے گھونسلوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، جس سے پرندوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جو پیغمبر پرندوں کا اتنا خیال رکھتے ہوں وہ پیغمبر انسانیت کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے، وہ پیغمبر اپنے غلاموں کا کتنا خیال رکھتے ہوں گے۔ اس لیے میرے آقا نے انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے، جہان والوں کو، دنیا والوں کو انسانیت کا درس دیا ہے۔ نبی کے رحمت کی آمد سے پہلے غریب و امیر میں امتیاز پیدا کیا جاتا تھا، غریبوں کو جو زیادہ تڑپاتا اسے سب سے بڑا بہادر مانا جاتا تھا، جو زیادہ شراب کے نشے میں چور ہو کر غریبوں کو مارتا اسے بڑا پہلوان سمجھا جا رہا تھا۔ میری آخری بات سن لیجئے، ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یہاں سے وہاں تک سارے لوگ مل کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیے میرے آقا نے کیسے انسانیت کا درس دیا ہے، کیسے انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسے جہان والوں کو سمجھایا ہے کہ انسانیت کیا ہے۔ حضرت عمر کی دور خلافت ہے، توجہ کا طالب ہوں، آپ ابھی مت سوئیے، کچھ دیر بعد سو لیجئے گا، پوری رات آپ کی ہوگی، دن بھی آپ کا ہوگا۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، علی اسٹیج سے میں خصوصی توجہ کا طالب، آپ بھی ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ۔ دیکھیے مصطفیٰ کیسے انسانیت کا درس دیے ہیں، کیسے جہان والوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھائے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت ہے۔ عمر کی دور خلافت میں ایک اعرابی نے یہ ارادہ کیا کہ چلو سفر کرتے ہیں، عمر سے ملاقات کرنے کے غرض سے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لیا۔ اس دیہاتی نے جب اپنی بیوی کو ساتھ لے لیا، کہا اے میری اہلیہ محترمہ چلو آج خلیفہ وقت سے ملاقات کرتے ہیں، چلو آج عمر سے ملاقات کرتے ہیں، چلو آج امیر المومنین سے ملاقات کرتے ہیں۔ گھر سے سفر جاری کیا، کچھ سامان لے لیا، رفتے سفر باندھ لیا، کچھ منزلیں طے کیے تھے۔ رات نے وقت سے پہلے اپنی سیاہ زلفیں بکھیر
دی، رات کی گھٹا چھا کالی گھٹا چھا گئی۔ ایک تخلیہ زمین پر وہ دیہاتی شخص ہے جو عمر کی ملاقات کے گھر سے نکلا ہے، سامان بھی ختم ہو چکا ہے، پانی بھی ختم ہو چکا ہے، کھانے کا نہ کوئی سامان ہے نہ پینے کا پانی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی اہلیہ تھی، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی، بیوی حالت حمل میں تھی۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، جب کوئی عورت حالت حمل میں ہوتی ہے، بچہ جننے والی ہوتی ہے، اسے ایک خاتون کی ضرورت پڑتی ہے، اسے ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ادھر کوئی عورت بھی نہیں ہے، بھوک سے بھی نڈھال ہو رہی ہے، شدت پیاس سے بھی تڑپ رہی ہے۔ اب وہ دیہاتی دیکھتا ہے کہ میری بیوی بھوکی ہو چکی ہے، شدت پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ خیمہ اس نے نصب کر دیا، اپنی بیوی کو خیمے کے اندر رکھا، خود وہ دیہاتی شخص باہر ہے، کھڑا دیکھ رہا ہے چاروں طرف، کبھی پچھم کے جانب دیکھ رہا ہے، کبھی پورب کے جانب دیکھ رہا ہے، کبھی اتر کے جانب دیکھ رہا ہے، کبھی دکھن کے جانب دیکھ رہا ہے۔ کاش کوئی مدد کرنے والا مل جائے، کاش کوئی پرسان حال مل جائے، کاش رات کے سناٹے میں کوئی پوچھنے والا مل جائے۔ لیکن رات کے سناٹے میں ملتا بھی کون، رات کے سناٹے میں مدد کو آتا بھی کون؟ چاروں اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا وہ مسافر، چاروں اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا، رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرنے لگا۔ مولا تو بھیج دے کسی کو جو ہمارا خیال کر سکے، مولا تو بھیج دے کسی کو جو ہمارا خیال کر سکے۔ دعا بھی کر رہا تھا دل ہی دل، چاروں طرف دیکھ بھی رہا تھا، کاش کوئی آ جائے، کاش کوئی پرسان حال آ جائے۔ اچانک ایک انسان کے آنے کی آہٹ کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس مسافر کو احساس ہوا، وہ کان کھڑا کر کے سننے لگا، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا۔ کچھ ہی چھنوں میں ایک انسان آتا ہے جو نقاب پوش ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس سے آ کے پوچھتا ہے، اے مسافر بتا تو کہاں سے آیا ہے؟ مسافر جواب دیتا ہے، اے نقاب پوش، میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، لیکن میں اس وقت پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوں، شدت بھوک سے میں تڑپ رہا ہوں، پیاس سے میں تڑپ رہا ہوں، کچھ پانی ہے تو پلا دو، کھانے کی کوئی چیز ہے تو مجھے دے دو۔ وہ نقاب پوش پوچھتا ہے، اے مسافر بتاؤ خیمے کے اندر کون ہے؟ وہ شخص کہتا ہے، اے نقاب پوش ہو سکے تو میری مدد کیجئے، اگر نہ ہو سکے تو راہ پکڑ لیجئے، نکل لیجئے، اپنے راستے لگ جائیے، یہ مت پوچھئے کہ خیمے کے اندر کون ہے۔ لیکن وہ نقاب پوش بار بار پوچھتا رہا، اے مسافر تجھے بتانا ہوگا خیمے کے اندر کون ہے۔ مسافر کہتا ہے، میں ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ اس خیمے کے اندر کون ہے۔ تب وہ نقاب پوش کہتا ہے، اے مسافر میں تجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ خیمے کے اندر کون ہے، لیکن خیمے کے اندر سے آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اب تو تمہیں بتانا ہوگا کہ خیمے کے اندر کون رو رہی ہے، خیمے کے اندر سے کس کے بلکنے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ مسافر شخص نقاب پوش سے کہتا ہے، حضور اے نقاب پوش، میں آپ کو پہچانتا تو نہیں، لیکن آپ پر اصرار ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں تو سنیے، خیمے کے اندر کوئی اور نہیں، میری شریک حیات ہے، میری بیوی ہے جو بچہ جننے والی ہے، بچہ جننے والی ہے، ولادت کا وقت قریب ہے، ایک عورت کی ضرورت ہے، لیکن اس کے پاس کوئی عورت بھی نہیں ہے، شدت بھوک سے وہ تڑپ رہی ہے، پیاس سے وہ بلک رہی ہے، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے۔ نقاب پوش کہتا ہے، اے دیہاتی تھوڑے دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، میں آتا ہوں۔ نقاب پوش اپنا گھر پلٹ کر جاتا ہے، اپنے خاتون کو آواز دیتا ہے، اے میری خاتون، اے میری شریک حیات، نیک کام کرنا چاہتی ہو؟ خاتون جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر انعامدار، رب کی رضا جو کام میں ہو میں ہر وہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نقاب پوش اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری شریک حیات، ایک پریشان حال ہے ایک تخلیہ زمین پر، چلو اس کی مدد کے لیے تمہیں چلنا ہے۔ اس کی بیوی بچہ جننے والی ہے، اس کے پاس کوئی خاتون نہیں ہے، اسے خاتون کی ضرورت ہے، چلو تمہیں اس کے مدد کے لیے جانا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہیے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، توجہ کو قریب کر کے سنیے۔ جیسے ہی وہ نقاب پوش اپنی خاتون سے کہتا ہے، ضروریات کی سامان لے لیتی ہے وہ خاتون، آٹا بھی لے لیتی، جو بھی لے لیتی اور دیگر اشیاء لے لیتی۔ رفتے سفر باندھنے کے بعد جیسے ہی اس تخلیہ زمین پر پہنچتی ہے، نقاب پوش اشارہ کرتا ہے، اپنی بیوی کو حکم دیتا ہے، جاؤ اسی خیمے کے اندر جاؤ، اس خیمے کے اندر جو خاتون ہے اس کی خدمت میں لگ جاؤ۔ وہ خاتون
خاتون جا کے اس خاتون کی خدمت کرنے لگتی ہے. باہر وہ نقاب پوش یوں ہی آرام سے نہیں بیٹھتا بلکہ چولہا جلاتا ہے, کھانا تیار کرتا ہے. دیہاتی شخص ادھر سے آتا ہے, کہتا ہے حضور اے نقاب پوش, میں آپ کو پہچانتا تو نہیں ہوں, میں آپ کو جانتا تو نہیں ہوں, رات کے سناٹے میں میرے لیے آپ کھانا تیار کر رہے ہو, پہلے یہ بتائیے کیا آپ نے کبھی کھانا بنایا ہے؟ وہ نقاب پوش جواب دیتا ہے ہم نے کبھی کھانا بنایا نہیں, آپ کے لیے میں کوشش ضرور کر رہا ہوں, آپ کے لیے میں کھانا بنا رہا ہوں. تب وہ مسافر کہتا ٹھیک ہے آپ تیار کیجئے. مسافر تھوڑے پہ جا کے بیٹھتا ہے, ادھر نقاب پوش کھانا تیار کرنا شروع کرتا, آگ جلاتا ہے. جب کھانا تیار کر لیتا ہے مسافر کو بلاتا ہے, کھانا کھلا دیتا ہے, پانی دے دیتا ہے. خیمے کے اندر بھی کھانا بھیج دیا گیا. عورت بھی شکم شیر ہو گئی. تشنگی رفع ہو جانے کے بعد اب تک یہ پتہ نہیں چلا تھا رات کے سناٹے میں غریب الوطن کے لیے جو کھانا تیار کر رہا ہے, اپنی بیوی کو لا رہا ہے اس کی خاتون کے لیے, یہ ہے کون؟ اب تک یہ پتہ نہیں چلا تھا رات کے سناٹے میں ایک غریب کے لیے خادم کی طرف پیش آ رہا ہے. یہ خدمت کرنے والا ہے کون؟ اچانک خیمے کے اندر سے آواز آتی ہے امیر المومنین مبارک ہو, آپ کے مسافر دوست کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے. جیسی ہی امیر المومنین کا لفظ سنا وہ دیہاتی فوراً آ کے امیر المومنین کے قدموں میں گر پڑا, کہا حضور میری غلطیوں کو معاف کر دیجئے. عمر آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں ہاں عمر میں ہی ہوں. امیر المومنین آپ ہی ہیں؟ ہاں ہاں امیر المومنین میں ہی ہوں. خلیفۃ المسلمین آپ ہی ہیں؟ کہا ہاں ہاں خلیفۃ المسلمین میں ہی ہوں. وہ مسافر کہنے لگا حضور رات کی اس تاریکی میں آپ نے میرے لیے کھانا تیار کیا, آپ کی خاتون خاتون اول کی حیثیت رکھتی ہے, میری اہلیہ کے لیے آپ نے اپنی خاتون کو لایا. حضور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, میری غلطی کو معاف کر دیجئے, خطا کو معاف کر دیجئے. حضرت عمر کہتے ہیں مسافر سر اٹھا, مسافر سر اٹھا, مسافر سر اٹھا. جب مسافر سر اٹھاتا ہے عمر پوچھتے ہیں تمہیں معلوم ہے یہ کون سی زمین ہے؟ وہ مسافر جواب دیتا میں معلوم نہیں. عمر جواب دیتے ہیں اے مسافر گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہ کوئی عام زمین نہیں ہے, یہ مدینہ ہے, مدینہ جہاں صرف امیروں کا نہیں غریبوں کا بھی استقبال. واہ 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 واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. مصطفیٰ نے انسانیت کا پاٹ پڑھایا ہے. اے مومنو میرے آقا جب تشریف لائے سب سے پہلا کام میرے نبی نے سجدہ کیا ہے, سجدہ کیا ہے. اس لیے آپ جہاں پہ مجلسوں کا انعقاد کیا کرتے ہیں وہاں سے عہد کر کے اٹھیے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے, مسجدوں کو آباد کیا کیجئے. مصطفیٰ نے سجدہ کر کے سجدہ کا پیغام دیا ہے, نماز کا پیغام دیا ہے. مصیبتیں گھیر لے تو نماز پڑھو, پریشانیوں میں ڈوب جاؤ تو نماز پڑھو, پریشانیاں گھیر لے تو نماز پڑھو. اس لیے کہ جب تم نماز پڑھو گے سر سجدے میں ہوگا, زبان پہ رب کی تسبیح ہوگی, ادھر رب کی عبادت بھی ہوتی جائے گی, پریشانیوں کا حل بھی نکلتا جائے گا. اس لیے جہاں غریب ملے مدد کر لیا کیجئے, یتیم ملے سر پہ دست شفقت رکھ لیا کیجئے. آذان کی آواز سنیے تو مسجد میں جا کے سر پر سجود ہو جایا کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اے میرے مولا ہم سبوں کو آج سے غالباً 1450 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے امت مسلمہ کے لیے جو ضابطہ دیا تھا, جو قانون دیا تھا, جو شریعت عطا کی تھی, اسی شریعت مطہرہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.